अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी और नाज़रीन, प्रोग्राम में इस वक्त बात करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से। और वहाँ से जो ख़बरें आ रही थी यकीनन वो तशवीशनाक रही हैं, लेकिन हमने आज देखा कि जो हड़ताल की कॉल दी गई थी उसको मुकम्मल तौर पर वहाँ के रहने वाले लोगों ने, वहाँ के जो कश्मीर के असल जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उनके जो वहाँ की रिहायशी हैं, उन्होंने इसको यकसर मुस्तरद कर दिया है। और कल अदम जॉइंट एक्शन कमेटी ने जिस तरह से सारे मामले को उछालने की कोशिश की और एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की सारे मामले को, वो भी अब सबके सामने आ गया है। वो सारी चीज़ें भी जो है वो बेनकाब हो गई हैं। आज हमने देखा कि कोटली में, रावला कोट में सारे खुले रहे हैं, बाज़ार खुले रहे हैं, लोग जो हैं वो अपनी मसरूफियात में हमें मशगूल नज़र आए। कारोबारी मराकज़ भी वहाँ पर खुले हुए थे और हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया है कि इस तरह से हमारा नुकसान होगा मुआशी तौर पर और इस किस्म की एक्टिविटीज़ का हिस्सा हम नहीं बनेंगे। अब इसके हवाले से मुख्तलिफ ख़बरें भी आती रहीं और मुख्तलिफ चीज़ें भी सामने आती रहीं कि किस तरह से इस सारी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया गया और करने की कोशिश की जाती रही, मामलात को ख़राब करने की कोशिश की जाती रही। और ये भी कहा गया, जो मुबैना जो ऑडियो लीक्स आई हैं उसमें, कि वहाँ पर इलेक्शन जो हैं वो किसी सूरत नहीं होने चाहिए। खारजी शहजाद का लदम जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़रिए इंतखाबात मुलतवी कराने की कोशिश करते रहे, बदअमनी फैलाने की कोशिश की। और ये भी जो ऑडियो है वो सबके सामने आ गई, सबने ये ऑडियो सुनी कि वहाँ पर किस तरह से बदअमनी फैलाने की कोशिश की जा रही है। और इसके बाद फिर हमने देखा कि एक और कल से ऑडियो लीक जो है वो हमने सुनी, वो चल भी रही है, सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। शौकत नवाज मीर जो मरकज़ी रहनुमा है कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के, मुजफ्फराबाद से, फिर मीरपुर के जो अहदेदार हैं ख्वाजा महरान, ये आपस में गुफ्तगू करते रहे और इन्होंने इस शरपसंदी का इसको जिक्र किया कि जब तक इस सारे मामले को ख़राब नहीं किया जाएगा, वहाँ पर खून खराबा नहीं होगा, तब तक जो है ये चीज़ें समूथ रहेंगी। इसलिए इस किस्म की कोशिश की जाए कि वहाँ शरपसंदी फैलाई जाए। और यहाँ पर मुख्तसरन मैं ये भी बता दूँ कि जून से अब तक आज़ाद कश्मीर में शरपसंद अनासिर की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 अहलकार शहीद हो गए हैं और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। तर्जुमान इंस्पेक्टर जनरल पुलिस का ये बयान है जो इस वक्त मैं यहाँ पे कोट कर रही हूँ। उनके मुताबिक शोहदा में रावला कोट पुलिस के 3 और फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी का 1 अहलकार शामिल है। भरपूर ये कोशिश की जा रही है कि वहाँ पे हालात ख़राब किए जाए, लेकिन अवाम ने जिस जुर्रतमंदी का मुजाहरा किया है, जिस शऊर का मुजाहरा किया है, वो सब ने देखा कि उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया है और वहाँ पर मामूलात ज़िंदगी हमें नज़र आ रहे हैं। इसके हवाले से ही हम गुफ्तगू करेंगे कि ये इस सारे अमल का क्या मकसद है और ये मामलात क्यों ख़राब किए जा रहे हैं। ये जो कलअदम वहाँ पर हमें जमात नज़र आ रही है, जॉइंट एक्शन कमेटी, इसका असल मुद्दा क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वहाँ पर क्यों हालात ख़राब हो रहे हैं, इसके हवाले से गुफ्तगू होगी। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं रशीद साफ़ी साहब, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब प्रोग्राम का हिस्सा है, शनीला अमार साहिबा और हमायूं खान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप चारों का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इसके साथ ही मैं आपको ये भी एक ऑडियो लीक जो सोशल मीडिया पे तो चल रही है, सब सुन रहे हैं, आपको भी सुनवाना चाहती हूँ। शौकत नवाज मीर और ख्वाजा महरान के दरमियान जो गुफ्तगू हुई, अगर ये गुफ्तगू आप सुनेंगे तो फिर आपको असल जो मकसद है, जो मुद्दा है, वो समझ में आ जाएगा कि वहाँ पर ऐसा हो क्या रहा है और क्यों इस तरह करने की कोशिश की जा रही है। हाँ जी, आ रही है जी जी। अच्छा, शार्ट ये है कि मीरपुर और मुजफ्फराबाद उस वक्त तक एक्टिव नहीं हो सकता जिस वक्त तक जिस तादाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਣ ਕੇ ਬਿਠਾ ਛੁੜੀਆਂ ਨਾ ਸੋਣ ਰਾਵਲਾ ਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਟਲੀ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਰਾਵਲਾ ਕੋਟ ਜੇ इवेंट होया था, लोग उस इवेंट की वजह से अग्रेसिव हैं, ठीक है। जब तक एक बड़े पैमाने पे उत्थे लड़ाई नहीं स्टार्ट होगी, मैं तुम खुल के गल दस रहा, उस वक्त तक मीरपुर और मुजफ्फराबाद कोई नहीं कर सकता। किसी ने क्या तरीके नाल कर, फिर तरीके ना कर, लेकिन ये देख रहे कि उत्थे ट्रूप्स कितनी है, उत्थे ट्रूप्स हैं या नहीं है। ना राती आई ना राती फिरने रहे ना, हमारे पर तकरीबन 10 मिनट ड्रोन फिरने रहे सुबह तक। पहले चेक करो, उधर रखी करो कि उत्थे कितने लोग हैं, किस पोजीशन में सिविल कपड़े हैं, किस तरह, फिर प्रोग्राम का फैसला करें। इस तरह जज्बात इतना करें फैसला। शायद देखो ना, मैं यही कह रहा हूँ, देखो मैं यही कह रहा ना कि ये डिपेंड किस ऊपर करता है जिथे डेड बॉडी पई दी है। गल क्यों नहीं समझ रहे तू मेरी? सर मैं भी यही तुहानू कह रहा ना कि तुसा आज रावला कोट देखो, रावला कोट मैच लग सी तो अगली गल बन सी, अगर रावला कोट मैच नहीं लगता, असं कुछ भी नहीं कर सकते।
یہ گفتگو آپ نے سنی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں کا جو کردار ہے وہ بھی آبجیکشنیبل رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہاں پر ہمیں وہی سیاسی مفادات کی گیم نظر آ رہی ہے کہ اپنے سیاسی مفاد کے لیے ہمیشہ کی طرح ملک اور عوام دشمن ان کا جو ایجنڈا ہے وہ اس میں سامنے آیا ہے۔ وہ ساری چیزوں کو کس طرح سے مینیپولیٹ کر رہے ہیں، جو پرانے ویژولز ہیں اس کو جوڑ کے سوشل میڈیا پر لگایا جا رہا ہے، اور اس تنظیم کے معاملے کو ہوا دے کر ملک دشمن ایجنڈے کو تقویت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پر سب کچھ بند رہا، وہاں پہ ہڑتال ہوئی اور وہاں پہ معاملات زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے، لوگ اس احتجاج کے ساتھ شامل تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب اسکرین پر آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو خبر یہ بھی آئی ہے کہ جس طرح بھارت کے ساتھ ان کا آپس کا کنیکشن بے نقاب ہوا ہے، اسی طرح ایک بڑی خبر یہ ہے، بتایا یہ جا رہا ہے کہ را کے 5 ایجنٹ بھی مظفر آباد میں گرفتار ہوئے ہیں۔ ISI نے ایک کارروائی کی ہے اور اس کے نتیجے میں یہ جو ایجنٹس گرفتار ہوئے ہیں ان سے بھاری مقدار میں اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ یقیناً یہ بھی کوئی بڑی کارروائی وہاں پر کرنا چاہتے ہوں گے، لیکن یہ ایک بڑی کامیابی اس حوالے سے ہوئی ہے۔ اس خبر کو اگر باقی خبروں کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو پھر صاف آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس سب معاملے کے پیچھے کون ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں۔ میرے پینلسٹ اس پر بات کریں گے، اس پر مزید بحث ہوگی کہ یہ معاملہ اصل میں کیا ہے۔ صافی صاحب، یہ ساری چیزیں جو اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو اس وقت سامنے آ رہی ہیں، جو اس احتجاج سے جڑی ہوئی ہیں، اس کالعدم کمیٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، پھر ان کا جو گٹھ جوڑ بھارت کے ساتھ ہے وہ بے نقاب ہو رہا ہے۔ شکریہ ناہید۔ ایک تو میں تھوڑا سا تصحیح کرنا چاہوں گا، یہ احتجاج نہیں ہے، یہ دہشت گردی ہے، شرپسندی ہے۔ احتجاج کا وتیرہ اور طریقہ یہ نہیں ہوتا، جس طرح آپ نے خود رپورٹیں اور حقائق ناظرین کے سامنے رکھ دی ہے، اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے جو کامیاب کارروائیاں کی ہے تو اس کے نتیجے میں یہ بات مزید واضح ہو گئی ہے کہ جو نام نہاد ایکشن کمیٹی کے جو رہنما ہے، جو پہلی جو قائم ایکشن کمیٹی تھی، اس سے کئی لوگ جو شرپسندی کو نہیں پسند کر رہے تھے وہ پہلے سے ان لوگوں سے الگ ہو چکے ہیں، اور اب جو باقی بچے ہیں جو نام نہاد ایکشن کمیٹی ہے تو اس میں اس کو احتجاج نہیں سمجھتا۔ یہ ریاست کے خلاف بغاوت ہے، یہ عوام کے خلاف بغاوت ہے، یہ آزاد جموں کشمیر کے کاز کے ساتھ بغاوت ہے، یہ انڈیا کے ہاتھ مضبوط کرنے کی ایک ناپاک کوشش ہے، یہ پاکستان کو عدم استحکام کے دہانے پر دھکیلنے کی ایک کوشش ہے۔ اور آپ نے خود فرمایا کہ انٹیلیجنس بیسس پہ جو 5 بندے پکڑے گئے ہیں ان کا براہ راست انڈیا سے تعلق بتایا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے پاکستان میں بدامنی ہو اور اس میں انڈیا کا ہاتھ نہ ہو تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ لوگ کل عام جس طریقے سے اب دیکھیں جو راولا کوٹ میں دہشت گردی اور شدت پسندی پھیلانے کا جو منصوبہ جو شوکت نواز میر اور دوسرا جو ان کے دوسرے ساتھی ہے خواجہ مہران جو وانٹڈ ہے اس وقت ریاست پاکستان کو، وہ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ لاشوں کی سیاست کر رہے ہیں، لاشوں کو گرانے کی بات کر رہے ہیں، راولا کوٹ کے پرامن جو قصبہ ہے، شہر ہے، اس کو آگ لگانے کی بات کر رہے ہیں، اور باقاعدہ جس طریقے سے ایک متشدد گروہ جو ریاست کے خلاف آگ کو بھڑکانے کی جو منصوبہ بندی کرتا ہے، اسی انداز سے کہ عوام کو کس طرح سڑکوں پہ لانا ہے، سیکیورٹی فورسز کی کس طرح ریکی کرنی ہے، کس طریقے سے ان کی جانچ پڑتال کرنی ہے کہ سیول کپڑوں میں کون ہے، وردی میں کون ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا حقوق کی بات ہو رہی ہے؟ کیا یہ سبسڈی کی بات ہو رہی ہے؟ کیا یہ گندم کی قیمت کی تعین کی بات ہو رہی تھی؟ کیا یہ جو ہے آزاد کشمیر کے حقوق کی بات ہو رہی تھی؟ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ احتجاج اس کو بالکل نہ کہا جائے، یہ بالکل جو ہے شرپسندی ہے، کلی شرپسندی ہے۔ اب چونکہ ایکشن کمیٹی کالعدم قرار دی جا چکی ہے تو یہ میڈیا کا بھی فرض ہے، اور ہم یہی اپیل کریں گے میڈیا کا جو پرائیویٹ میڈیا ہے کہ وہ بھی ان کے احتجاج کو احتجاج نہ کہے۔ اب یہ احتجاج کے زمرے میں نہیں آتا کیونکہ وہاں پہ پارلیمان موجود ہے، وہاں پہ وزیر اعظم موجود ہے، وہاں پہ چیف سیکرٹری موجود ہے، وہاں پہ حکومتی مشینری موجود ہے، وہاں پہ IG موجود ہے، تو اگر کوئی مسئلہ ہے ان سے بات کی جائے۔ وہاں کے لیے اسپیشل جو ہے وفاقی کابینہ میں ایک وزیر موجود ہے، وفاقی حکومت ہر دن رات جو ہے اویلیبل ہے ان کے لیے۔ کل صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان ملے ہیں اور انہوں نے آزاد کشمیر کے تمام مسائل حل کرنے کی بات کی ہے، تو
تو یہ بالکل احتجاج نہیں ہے. یہ جو بین الاقوامی پراکسی ہے، یہ نام نہاد کالعدم ایکشن کمیٹی کے جو اراکین ہے، جو اپنے آپ کو آزاد کشمیر کے لیڈر سمجھتے ہیں، یہ دہشت گردوں کے لیڈر ہیں. یہ دہشت گرد گروہ کی سرپرستی کر رہے ہیں اور ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ پاکستان کو کمزور کیا جائے. اور پاکستان نے جو اس وقت پوری دنیا میں نیک نامی کمائی ہے، اپنا نام اور پاکستان کا سب ہلالی پرچم اونچا کیا ہے، یہ لوگ ہم خود اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کالعدم ایکشن کمیٹی کے لوگ پاکستان کے جھنڈے کو نیچے اتارتے دیکھے گئے ہیں. ان لوگوں کے پاس پاکستان کے جھنڈا نہیں ہے. ان لوگوں نے بلیک جھنڈے اٹھائے ہوتے اور آزاد کشمیر کے جھنڈے ان کے ہاتھ میں ہے. ہمیں آزاد کشمیر کے جھنڈے کا تقدس عزیز ہے. مجھے بریک لینی ہے صافی صاحب، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے ہمارے سامنے. ویلکم بیک ٹو دا شو. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. سر یہ اس وقت تک کے جو معاملات ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ جو آڈیو لیک سامنے آئی ہیں، یہ ایک بڑا سکینڈل ہے. یہ کتنا سنگین معاملہ ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کہ اگر اس پہ آبویسلی انویسٹیگیشن کی جائیں، تحقیقات مزید ہوں، تو یہ ایک بڑا معاملہ بن سکتا ہے اس کالعدم کمیٹی کے خلاف. اور پھر جو ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جس طرح سے شرپسندی پھیلائی جا رہی ہے، یہ بھی ایک بڑا مقدمہ ہے. پھر بھارت کے ساتھ جو گٹھ جوڑ بے نقاب ہو رہا ہے، اس حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو کسی صورت بھی یہ معاملہ جو ہے یہ چھوٹا نہیں ہے. یہ سوچی سمجھی سازش ہے پاکستان کے خلاف اور آزاد کشمیر کے خلاف. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جس طرح سے وہاں کے عوام نے شعور کا مظاہرہ کیا اور اس کو ریجیکٹ کر دیا، اسی طرح سے دیکھا اس تنظیم کے کالعدم کمیٹی کے ایک اہم رکن ہے سید فیصل گیلانی، انہوں نے بھی اس نام نہاد تحریک سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے. اس طرح کے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اب آگے آئیں گے. جی شکریہ ناہید. دیکھیے فیصل ہوں، فیصل گیلانی ہوں یا اور لوگ ہوں، اب ایک بڑی تعداد ہم ان سے لا تعلق ہوتے ہوئے دیکھیں گے. سبب اس کا یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر آپ پاکستان اور کشمیر کے پاکستان کے ساتھ الحاق کے خلاف کوئی بات کبھی سنیں گے نہیں. اچھا ابھی تو یہ ان کے را کے تعلق رکھنے والے لوگ پکڑے گئے ہیں، نہ بھی پکڑے جاتے تو اس پہ کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ سارا کھیل راہ کا پھیلایا ہوا ہے. کیسے؟ آپ نے شاید ذکر بھی کیا ہے ابھی، وہ جو ایک خارجی ہے جو شہزاد جو افغانستان میں بیٹھ کے جو بات کر رہا ہے، اس خارجی نے یہ کہا کہ الیکشن نہیں ہونے دینے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آزاد کشمیر کو آپ اتنے اس کے حالات خراب کر دیں کہ وہاں معمول کی سرگرمی معطل ہو جائے. اور اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کیا اس سے کوئی آزاد کشمیر کے عوام کو فائدہ ہوگا؟ کیا سیٹیں ابالش ہو جائیں گی 12؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا. صرف اس کی ایسی صورت میں انڈیا کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ دیکھیے جو پاکستان کے ساتھ جس کشمیر نے الحاق کیا ہے اور پاکستان نے اس کی آزاد حیثیت کو تسلیم کیا ہے، وہاں لوگ پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو یہ بنیادی بات یہی ہے. اور یہ شروع سے اس میں کچھ لوگ شروع سے ایسے کافی عرصے سے ایسے لوگ تھے جو اس قسم کی سرگرمی میں تھے. لیکن یہ جو گزشتہ برس مئی کے واقعے کے بعد جس میں انڈیا کو شکست فاش ہوئی ہے، جنگ کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد سے یہ عمل تیز ہو گیا ہے. اس کے فٹ پرنٹ یعنی را کے اور انڈیا کے آپ کو بلوچستان میں دکھائی دیں گے، سابق فاٹا کے علاقوں میں دکھائی دیں گے، اور کشمیر میں تو اب بہت نمایاں طور پہ نظر آ رہے ہیں. اور اس میں جو سب سے تشویش کی بات ہے وہ یہ کہ بہت سارے مشکوک عناصر جو کوئی سیاسی پناہ پر لندن گیا، کوئی یعنی یہاں سے بھاگ کے گیا، وہاں وہ جو سوشل جو سروس کا ان کو فنڈ وغیرہ ملتے ہیں ان پہ گزارا کرنے والے لوگ ہیں، وہ وہاں لندن میں کھڑے ہو کر پاکستان کے سفارت خانے کے سامنے کھڑے ہو کر پاکستان کے خلاف بدزبانی کرتے ہیں. اور کیا بات کہتے ہیں، جی ہمیں ہمارا حق دے دیں، آزاد کر دیں. اور یہی نعرہ ہمیں آپ کو ان لوگوں کے جو مٹھی بھر لوگ ہیں ان کے اجتماعات میں بھی ایسا سنائی دیتا ہے.
آزادی کا نعرہ آزادی کیا ہے؟ آزادی تو یہ ہے کہ جو ڈوگرا راج سے آپ نے حاصل کرنی تھی، یا آزادی وہ ہے جو ڈوگرا راج کی جانشین انڈیا سے اہل کشمیر حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اس آزادی کی خاطر لاکھوں جانوں کی قربانی تھی، عصمتیں لٹائی گئیں، اور پاکستان اس کی قیمت آج تک ادا کر رہا ہے. 4-5 ہم نے جنگیں لڑیں، اور ہمارے بہت سارے مسائل کا سبب وہ جنگیں ہیں. وہ انڈیا ہے جو کشمیر کے تعلق سے ہمارا کرتا. آپ کو یاد ہے کہ جب 5 اگست کو مودی نے وہ اقدام کیا اپنا آئین تبدیل کر کے 271 371 اور 370A اور وہ 35A، اس کو جو تبدیل کیا، اس کے بعد انڈیا سے کیا آواز اٹھی تھی؟ انڈیا سے یہ آواز اٹھی تھی کہ اب آزاد کشمیر کو بھی ہم نے انڈیا میں شامل کرنا ہے. بالکل تو یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہاں ایک بات اور بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عوام کی جو پولیٹیکل ایجوکیشن ہے اور پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے وہ سیاسی جماعتیں کرتی ہیں. تو اگر ہماری یعنی عوام میں سے کوئی 1% لوگ، اس سے بھی کم لوگ، مٹھی بھر لوگ اگر کسی گمراہ پروپیگنڈے کے زیر اثر آ جاتے ہیں، تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو یہ چیلنج محسوس کرنا چاہیے. یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ انہوں نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا تھا پولیٹیکلی، اور ان کو بتانا تھا کہ وہ لوگ کسی کے جھانسے میں نہ آئیں اور درست نقطہ نظر پہ قائم رہیں. تو اب بھی کوئی وقت نہیں گیا. گراس روٹ لیول پر سیاسی جماعتوں کو بھی ہونا چاہیے، انہیں یہ کام کرنا چاہیے. اور اس مرحلے پر وہ لوگ جو ریاست آزاد جموں و کشمیر جو الیکشن کو چیلنج کر رہے ہیں، جو وہاں کی پارلیمنٹ کو آگ لگا دینا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے پارلیمنٹیرینز کو جلا دینا چاہتے ہیں، ان کے عزائم عوام سمجھ رہے ہیں. عوام کو چاہیے کہ ان کو اسی طرح سے جواب دیں جیسے آج ہڑتال کے موقع پر جواب دیا کہ کہیں آپ کو آزاد کشمیر میں ایسی صورت دکھائی نہیں دیتی ہڑتال والی. ٹھیک ہے. اچھا شلیلہ، جو ڈاکٹر صاحب گفتگو کر رہے ہیں اوبویسلی وہ پس منظر بتا رہے ہیں کہ اس وقت بھارت کے مقاصد کیا ہیں، ساتھ ہی انہوں نے سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری کی بھی بات کی. لیکن ایک سیاسی جماعت ایسی بھی ہے، ہم نے دیکھا کہ وہ ہر سچویشن کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، مینیپولیٹ کرتی ہیں سارے حقائق کو. اور ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے سوشل میڈیا پر پرانی ویڈیوز کو جوڑ کے چلایا جا رہا ہے، لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پر حالات بہت خراب ہیں اور سب کچھ بند وہاں پر ہے. اس قسم کی چیزیں، ایسی سوچ جو ہے، ہم بارہا اس پہ بات کر چکے ہیں کہ ایسی چیزیں جو پاکستان کے لیے نقصان دہ ہیں، قومی سلامتی کے معاملات ہوتے ہیں اس قسم کے، اس میں کم از کم ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. لیکن ہمیں ہمیشہ اس حوالے سے ایک مطلب افسوس ہوتا ہے، اور اس قسم کے معاملات ہی ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ. بہت شکریہ ناہید. ناہید، مسئلہ یہ کہ یہ جو سیاسی جماعت ہے سیاسی سوچ نہیں رکھتی ہے نا، یہ کلٹ ہے اور یہ پریشر گروپ بننا چاہ رہا ہے تاکہ ہم جتنا بھی پریشر ڈال سکیں اور ایسی جو عناصر جو پاکستان کے خلاف ہوتے ہیں یا انتشار پھیلانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. کیونکہ یہ 9 مئی والے ہیں. 9 مئی والے جو لوگ تھے یہ وہی ہیں جنہوں نے ہمارے شہیدوں کی توہین کی، جنہوں نے ہمارے ریاستی اداروں کی املاک جلائی، ان کے اوپر حملے کیے. تو جب آپ نے ریاست کی اوپر کے وقار کا خیال نہیں رکھا، آپ نے شہداء کی عزت و احترام کا خیال نہیں رکھا، تو ظاہر ہے آپ کے نزدیک ریاست کی اور اس ملک کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اسی وجہ سے وہ ہمیشہ یہ دیکھتے رہتے کہ کوئی بھی ایسا موقع ملے کہ جس میں کوئی بھی شر پسند عناصر جو ہے وہ ریاست پاکستان کے خلاف کوئی بھی خلاف کارروائی کر رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ جا کے مل جائیں، اور اس میں یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ انڈائریکٹلی دشمن عناصر کے ہاتھوں میں کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. اور ان کے جو اکاؤنٹ ہوتے ہیں پھر ان کو ریچ کہاں سے ملتی ہے؟ جو بھارتی اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہ ان کو ریچ دیتے ہیں، ان کے پروپیگنڈے کو جو ہے وہ پھیلاتے ہیں. اب جو یہ کمیٹی ہے وہاں پہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی، دیکھیں جو اس وقت وفاق میں حکومت بیٹھی ہوئی ہے، جو وہاں پہ آزاد کشمیر میں حکومت بیٹھی ہے، وہ سیاسی حکومت ہے. انہوں نے ہمیشہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں، ان کے مسئلے حل کرنے کی کوشش کی ہے، ان کی ڈیمانڈز کو مانا ہے اور اس کو حل کیا ہے. اب اگر 37 ڈیمانڈ آ رہی ہے اس میں سے 36 کر دی گئی ہیں. اب جو 7ویں ہے وہ آئینی معاملہ ہے، وہ قانونی معاملہ ہے، اس کا تعلق جموں کشمیر کے جو ہمارا ایک پورا سٹانس ہے، جو موقف ہے اس کے ساتھ ہے. اب آزاد کشمیر کی اپنی سپریم کورٹ کہتی ہے کہ یہ ایک آئینی معاملہ ہے، اس کو آپ
آپ کسی ایڈمنسٹریٹو آرڈر سے حل نہیں کر سکتے ہیں. تو جب جو آزاد کشمیر میں جو حکومت بیٹھی پیپلز پارٹی کی, وہ ان کو کہتی ہے کہ آپ اس احتجاج کو مؤخر کر دیں, ہمیں کچھ ٹائم دیں, ہم دوسری سیاسی جماعتوں کے پاس جاتے ہیں, ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ہم بات چیت کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم کوئی نہ کوئی حل نکالتے, تو دوسری سائڈ سے کہا جاتا ہے نہیں ہم نے احتجاج ہی کرنا ہے, ہم نے ہر صورت میں احتجاج کرنا. تو اس کا مطلب کیا تھا؟ یہی تھا کہ انتشار پھیلانا ہے. اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے ان کے پاس, ان کو فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے, یہ ساری چیزیں جو اب یہ کھل کے سامنے آ رہی ہے. آپ نے انٹرو میں بتایا کہ را کے ساتھ ان کے لنک نکل رہے ہیں. وہاں جو ممبران ہیں, جو ایسے بہت سے ممبران ہوں گے جن کو جھانسا دیا گیا ہوگا, جن کی برین واشنگ کی گئی ہوگی, وہ, اور اب جب ان کو ان کے اصل مقاصد پتہ چل رہے ہوں گے کہ ان کے مقصد انتشار پھیلانا ہے, دہشت گردی کرنا, وہ ان سے اپنے آپ کو لا تعلق کر رہے ہیں. تو پی ٹی آئی کو بھی میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی سیاسی جماعت ہیں, اگر آپ میں سیاسی کوئی شعور ہے, تو آپ ہمیشہ کیوں وطن دشمنی کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں؟ کبھی آپ کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں ہونے والی دہشت گردی کے اوپر کہہ دیتے ہیں کہ نہیں وہ افغانستان کی سائڈ سے نہیں ہو رہی, اگر ہو رہی ہے تو ہمیں ثبوت دیں. اور اب یہ جو معاملہ ہو رہا ہے, اس کے اوپر آپ پرانی ویڈیوز لگا کے اور یہاں ٹیمپرڈ ویڈیو لگا کے پروپیگنڈا کر کے آپ دشمنوں کو جو ہے موقع فراہم کرنے کی کوشش کریں, تو آپ اپنی سوچ کو بدلیں. یہ وہی لیڈر والی جو آپ کی جو سوچ تھی, جس نے کہا تھا کہ میں نہیں ہوں تو آپ ایٹم بم پاکستان کے اوپر گرا دیں, اس سے نکل آئیں, اپنے آپ کو ریاستی دھارے کے اندر شامل کریں. وہاں پہ جو کمیٹی ہے اس کے ساتھ تو ظاہر ریاست اب نپٹے گی, کیونکہ انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی, معصوم شہریوں کو تشدد کا نشانہ بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی, ہمارے ریاستی جو اہلکار ہیں ان کو شہید کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. لیکن پی ٹی آئی کو اب سوچنا ہوگا کہ ایک سیاسی پارٹی کے طور پہ جو اپنے آپ کو اگر سمجھتے ہیں, وہ کہاں پہ کھڑے ہیں, ریاست کے ساتھ یا دشمنوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا ہمایوں صاحب, obviously یہ ایک سمپل سی بات ہے کہ جو آپ کے مطالبات ہیں آپ حکومت کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں, ڈسکشن ہوتی ہے, نیگوسیشنز ہوتی ہیں, کچھ باتیں مان لی جاتی ہیں, کچھ نہیں مانی جاتی ہیں, اسی طرح سے معاملہ آگے بڑھتا ہے. لیکن اس طرح سے پرتشدد کارروائیاں کرنا, اور بلکہ آپ بھی ذکر کر رہے تھے کہ 5 جون کو جب اس کو ایک کالعدم قرار دیا گیا کمیٹی کو, اس کے بعد سے ہم نے دیکھا 6 جون سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ اس قسم کی پرتشدد کارروائیاں کی جا رہی ہیں, جس میں ریاستی اداروں کے لوگ بھی شہید ہوئے ہیں. یہ بڑی تشویشناک سی صورتحال ہے. جی بالکل ناہید, یہ بیسیکلی جیسے ہی الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں, جو کشمیر میں ان کے جو چیف الیکشن کمشنر کرتے ہیں, ایجنڈا دیتے ہیں 27 جولائی کو ہونے الیکشن, وہاں سے ہم نے یہ جو ہے یہ چیز دیکھی کہ وہ جو پروٹیسٹ تھا, اس پروٹیسٹ میں جس طرح ابھی رشید صاحب نے بھی کہا, پہلے تو جب یہ شروع ہوتا ہے, یہ 2023 میں جب یہ کمیٹی بنتی ہے, تو انہوں نے وہاں سے اس کے اوپر جو ہے نا سوشل ایشوز جو تھے یا جو اکنامک ایشوز تھے ان کے اوپر بات کی, اور اس کے اوپر اس وقت حکومت پی ٹی آئی کے اپنے فارورڈ بلاک کی تھی بائی دا وے. اس کے بعد جب بہت ساری چیزوں کے اوپر پیش رفت ہوتی ہے اور اس کے بعد نئی حکومت آ جاتی ہے, اور انہوں نے بہت سارے مطالبات مان لیے جو ابھی شنیلا بھی کہہ رہی تھی, پھر جو لیڈرز ہیں باقی پارٹیز کے, ان کا موقف ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو پاپولر سمجھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ڈیمانڈز بڑی اچھی تھیں, انہوں نے میں سے کچھ ڈیمانڈز شاید اچھی بھی تھیں, لیکن پھر کیا انہوں نے کہا کہ آپ اس چیز کا حل ہے, آپ الیکشن کے اندر آئیں, اور یہ لیجسلیشن سے ہوگا. ابھی شنیلا نے آپ کو بتایا جو 12 اے جے کے کی ریفیوجیز کی سیٹ ہیں, ان کی اب ڈیمانڈ یہ ہے کہ ان کو فوری طور پہ جو ہے کالعدم کر دیا جائے, جو کسی ایڈمنسٹریٹو آرڈر سے نہیں ہو سکتی. جموں اینڈ کشمیر کی اپنا جو قانون ساز اسمبلی ہے صرف وہ کر سکتی ہے. اور پھر باقی پولیٹیکل پارٹیز نے مطالبہ کیا کہ آپ اپنے آپ کو جوائنٹ ایکشن کمیٹی رجسٹر کروائے ایز اے پولیٹیکل پارٹی. وہ اس سے انکاری ہوگی, انہوں نے کہا ہم نے الیکشن کا حصہ نہیں بننا, ہم نے صرف پروٹیسٹ کرنا ہے. وہ چیز آپ کو سملر نظر آتی ہے یہاں پہ ہمارے جو فیڈرل میں یا باقی صوبوں میں جو حکومتیں رہی ہیں جو اب اس وقت اپوزیشن میں ہیں, ان کے اس کے ساتھ. اس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے. آپ دیکھیں 1985 سے ابھی تک جو کشمیر ہے وہاں پہ الیکشن کبھی بھی مؤخر نہیں ہوا, ہمیشہ اپنے ٹائم پہ ہوتا ہے, جو مرضی ہو جائے, ایک دن بھی آگے پیچھے. جس دن الیکشن اناؤنس ہوا آپ نے الیکشن اس دن کروانا ہے. اب آپ نے ابھی جو رپورٹس بھی دکھائیں اور ہم نے جو آڈیو لیک بھی سنی, اس کا ایک مقصد یہ تھا الیکشن کو کسی طرح آگے کریں, اس کے لیے آپ اسلحے کا استعمال کریں, اس کے لیے آپ راولا کوٹ والے واقعات بنائیں, اس کے لیے آپ لاشیں گرائیں, اس کے لیے آپ پروٹیسٹ کریں, سڑکیں بند کریں, جو کہ ہم نے دیکھا کہ کشمیری عوام جو ہے وہ کمپلیٹلی ایک ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ بنتی رہی ہے اور بننا چاہتی بھی ہے. تو یہ ابھی بھی میسج ان کی طرف سے بڑا کلیئر آ گیا. دوسرا لنک جو جس کا آپ ذکر کر رہی تھی وہ بڑا کلیئر ہے. ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے وہاں کے حالات کیا ہیں. وہاں کی جو کٹ پتلی حکومت ہے, وہاں کا جو لیفٹنٹ گورنر ہے وہ فیصلے کرتا ہے اور کوئی چیز نہیں ہوتی. 7.5 لاکھ کے قریب ان کی جو ہے ریزرو فورسز ہیں,
تو وہی تو تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ ہیں. دنیا کی سب سے بڑی جیل اس کو سمجھا جاتا ہے, ہیومن رائٹس کی رپورٹس ہیں اس کے اوپر. اس کے مقابلے میں اس طرح کی پروٹیسٹ کر کے اور لوگوں کو جو ہے نقصان پہنچا کے, املاک کو نقصان پہنچا کے, سرکاری افسران کو یا ان کے خلاف جو ایکشن لے کے یہ ایک پیرالل ڈرا کرنا چاہتے ہیں, جو کہ کمپلیٹلی عوام نے ریجیکٹ کر دی ہے. تو میرا خیال ہے اس پہ اب چونکہ یہ بینڈ آرگنائزیشن ہو گئی ہے تو اب اس کے ساتھ جو ہے کارروائی اسی طریقے سے کی جائے گی جیسے وہ ڈیزرو کرتے ہیں. اور بالکل ان کے خلاف ایکشن جو ہے, اور جتنے ثبوت سامنے آئے ہیں, بلکہ حکومت یہ بتا رہی ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ ثبوت ان کے خلاف موجود ہیں, ٹھوس ثبوت موجود ہیں, تو آبویسلی اس پہ کی جائے گی. یہ بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہے کہ ایک غلط قسم کا جو ہے کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں ہم نے ہمیشہ سے دیکھا لوگ جس آزادی سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں, جو ان کو حقوق وہاں پر حاصل ہیں, یہ معاملہ ہمیں بھارت میں نظر نہیں آتا ہے. اور وہاں پہ انلیگلی آکیوپائڈ جو کشمیر ہے, وہاں پہ جو حالات ہیں, پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. ابھی آگے بڑھتے ہیں, ذرا مڈل ایسٹ کے حوالے سے بھی ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت پروگرام میں گفتگو کر لیں کہ وہاں پر معاملات کیسے چل رہے ہیں. ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کی بھرپور کوششیں پاکستان کر رہا ہے, اور اب یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ معاہدہ جو ہے وہ بالکل اب حتمی مرحلے کے قریب پہنچ گیا ہے. بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2-3 دن میں شاید یہ معاہدہ ہو جائے اور جلد ہی ایک بڑی فتح کا اعلان کیا جائے گا. اس کے علاوہ جے ڈی وینس جو ہیں نائب صدر امریکہ کے, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کی طرف سے جو تجاویز آ رہی ہیں, وہ جو پیش کر رہے ہیں تجاویز, وہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے, اس پہ بھی کام ہوگا, اور وہ معقول چیزیں اس وقت سامنے آ رہی ہیں, وہ آمادہ ہیں ساری صورتحال پہ گفتگو کے لیے. اور امریکہ جو ہے وہ بڑی مضبوط پوزیشن میں ہے, ایران کو یہ فیور نہیں کرتا کہ وہ اس جنگ کو مزید لڑے, تو یہ جنگ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جلد ختم ہو جائے گی. لیکن دوسری طرف سے ایران کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تو تیار ہیں, لیکن جو محاذ ہے میدان جنگ اس کو ہم خالی نہیں چھوڑیں گے, ہم دھمکیوں سے ڈر کر پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور ہم آبویسلی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, لیکن جنگ بندیوں کی جو جنگ بندی کی خلاف ورزی ہوئی ہے اس کا جو ذمہ دار ہے وہ امریکہ ہے. بہرحال اسی طرح سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں, لیکن امید یہ ہے, اور ہم ہمیشہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ جلد حل ہو جائے اور بہتری کی طرف جائے. بہرحال اسی کے حوالے سے گفتگو ہوگی کہ آگے ہو رہی کیا جا رہا ہے. یہ سٹیٹمنٹس ہم نے سامنے دیکھ لی ہیں, امریکہ کیا کہہ رہا ہے, ایران کا موقف کیا ہے, اور پاکستان جو ہے وہ اپنی ثالثی جاری رکھے ہوئے ہے. وزیر اعظم صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے, انہوں نے کہا کہ برادر ممالک اور شراکت داروں کے ساتھ مل کر اس تنازع کے پرامن سفارتی حل کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. ان کا ایکس پہ یہ ٹویٹ آیا تھا, اور انہوں نے کہا کہ آخری ہدف حاصل ہونے کے قریب ہیں یہ مذاکرات, یہ معاہدہ. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. صافی صاحب کیا لگ رہا ہے, یہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ واقعی اتنی جلدی یہ معاہدہ ہو جائے گا اور اتنا قریب ہے یہ؟ ناہید, ہمارا موقف تو وہی ہے جو آپ کے پروگرام میں مسلسل دہراتے رہے کہ ایک کامل معاہدہ تو مجھے نظر نہیں آتا. ہو سکتے کہ جنگ بندی میں مستقل توسیع ہو اور بھرپور اور مکمل جنگ نہ ہو, لیکن مکمل امن کا قیام بھی ہمیں مستقبل قریب میں نظر نہیں آ رہا. اگر ایسا ہو جائے تو یہ تو بڑی اچھی بات ہوگی, اور پاکستان یہی چاہتا ہے. آپ کو داد دینی پڑے گی پاکستان کی سفارتکاری کی. اگر آپ کو یاد ہو تو جب پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف صاحب نے جنگ بندی کا جس ٹویٹ کے ذریعے اعلان کیا تھا ایران اور امریکہ کے بیچ میں, تو اس میں خصوصی طور پر لیبنان کا تذکرہ موجود تھا. تو اب دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس وقت جو شرارت ہو رہی ہے اسرائیل کی جانب سے, ایک تو براہ راست جو ایران پہ وہ حملے کروا رہا ہے وہ ایک وجہ ہے, اور دوسرا آج بھی جنوبی لبنان کے علاقہ سور جو ہے شہر ہے اس پہ اسرائیل نے دوبارہ بمباری کی ہے اور 8 شہریوں کی وہاں پہ شہادتیں ہوئی ہے. اسی طرح اسرائیلی حملوں میں ایران کے اندر ایئر ڈیفنس کی 3 جوان جو ہے وہ شہادت کے رتبے فائز ہوئے ہیں. تو یہ جب تک اسرائیل ایز اے سپوائلر اس پورے سیناریو میں رہے گا, اگرچہ ڈونلڈ ٹرمپ اعلانیہ طور پر بنجامن نیتن یاہو سے اپنے سپورٹ کو وڈرال کرنے کا اعلان کر چکے ہیں, لیکن چونکہ اسرائیلی لابی بدستور امریکہ کے پالیسی سازوں پہ حاوی ہے, تو ڈونلڈ ٹرمپ کے جو سطحی بیانات ہے اسرائیل کے خلاف اور بنجامن نیتن یاہو کے خلاف, اگر وہ عملی اقدامات میں تبدیل نہیں ہوں گے تو پھر جنگ بندی کی جو کوششیں ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ کی جو خواہش ہے کہ جنگ ختم ہو اور مکمل جنگ بندی ہو, اس میں زیادہ مشکلات ہوں گی.
تو اب مجھے جو کچھ حوصلہ افزا باتیں تو ہے کہ پاکستان کی کوششیں جاری ہے. لیبنان کا جو آرمی چیف ہے وہ پاکستان کے دورے پہ آیا ہے, پاکستان کے سی ڈی ایف سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. تو لیبنان اور حزب اللہ دو ایک ایسے عوامل ہے اس وقت کہ لیبنان پہ جو اسرائیلی حملے ہیں اور اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ یہ حملے حزب اللہ کے خلاف ہو رہے ہیں, تو یہ جب تک یہ پراکسیز کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا اسرائیل کی شکل میں, اور اس طرح جو ان کی نظر میں جو پراکسیز ہے مغرب کی نظر میں, جب تک ان کو لگام نہیں دیا جائے گا تو وسیع تر جنگ بندی جو ہے اس میں بہت زیادہ مشکلات ہوں گی میری نظر میں. نہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سارے معاملے کو؟ کیا اتنا قریب ہے یہ سارا معاہدہ, یا پھر وہی جو صافی صاحب بات کر رہے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ مختلف فیزز میں کام ہو سکتا ہے, ایک دم سے یہ ساری چیزیں ہمیں بہتری کی طرف جاتی نظر نہیں آتی؟ نہیں, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا اور جے ڈی وینس صاحب کے سٹیٹمنٹ بعد میں آئے ہیں. اس سے پہلے ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں نقوی صاحب وہ تہران گئے, بالکل, اور تہران جا کے ان کے جو رہبر ہیں ان کے نام وزیر اعظم پاکستان کا ایک پیغام اور ایک پیغام فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا لے کے گئے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ معاملات میں پیش رفت ہو رہی ہے, چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. اگر اس خط کے بعد جو ہمارے یہاں سے پیغامات گئے ہیں رہبر جو ایران کے ہیں ان کے نام مجتبیٰ خامنہئی صاحب کے نام جو پیغامات گئے ہیں, ان پیغامات کے بعد اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ پیش رفت ہو رہی ہے, یعنی جب بیروت پہ حملہ کیا اسرائیل نے تو اس موقع پر بھی انہوں نے کہا کہ معاملات تو آگے بڑھ رہے تھے اور اگلے 2-3 دن میں معاہدہ متوقع تھا, تو اسرائیل نے شرارت کر کے اس معاملے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس بات کے آثار موجود ہیں کہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. ایران ہو یا امریکہ ہو یا خطے کے دیگر ملک ہوں, وہ سب امن چاہتے ہیں اور امن کی طرف یقیناً وہ پیش رفت ہو بھی رہی ہے. اس میں جو یعنی قوتیں ہیں منفی جیسے اسرائیل, اس قسم کے وہ معاملات کرتا رہتا ہے, لیکن اس جنگ بندی کے بعد جو ابھی کرائی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران اور اسرائیل کے درمیان, اس کے بعد یہ فطری ہے کہ اس چیزوں کو آگے بڑھنا چاہیے. لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ یہ سست رفتار عمل ہے, یہ تیز رفتار عمل نہیں ہے. سست رفتاری بھی رہے گی, اس کے آپ امن کی طرف بڑھتے بھی رہیں گے, آپ کی جنگ بندی کی بھی ایک صورت رہے گی, اور جو میں نے پہلے ایک دفعہ کہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے پٹاخے بھی چلتے رہیں گے. اس لیے چلتے رہیں گے کہ ایک دم اتنا سموتھ جو متحارب قوتیں ہیں وہ ان کی حق میں نہیں, انہوں نے اپنے عوام کو بھی جواب دینا ہے. تو اس صورتحال میں ہم توقع رکھیں شرارت بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ جائے گا معاملہ امن کی طرف. ٹھیک ہے. اچھا شنیلا, ایک طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں ایران کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ اچھے طریقے سے جاری ہیں, پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایران سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے, اور یہ دعویٰ انہوں نے کیا ہے, اور ایران کے پاس جوہری ہتھیار بالکل نہیں ہونی چاہیے. اس طرح کی چیزیں جب ہوں گی, اور ساتھ کے ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکہ بہت جلد ایران کے خلاف مکمل کامیابی کا اعلان کرنے والا ہے, تو اس سارے سینیریو میں یہ ساری چیزیں جو وہ کہہ رہے ہیں, جس کا وہ کلیم کر رہے ہیں, ہمیں بظاہر یہ لگتا ہے کہ ایران اس پر آمادہ نہیں ہوگا, ان کو نہیں مانے گا. وہ کس طرح سے اپنی فتح کو جو ہے وہ شکست میں تبدیل کر سکتے ہیں اور اس کو تسلیم کر سکتے ہیں. پھر جوہری ہتھیاروں کا معاملہ ہے, کس طرح سے اس سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ ناہید, بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ شروع دن سے یہ بات کہہ رہے ہیں. کبھی وہ کہہ رہے ہیں میں نے ان کی فضائیہ تباہ کر دی, کبھی کہہ رہے ہیں ان کی ہم نے نیوی تباہ کر دی, لیکن آبنائے ہرمز نہیں کھلوا سکے ہیں. تو ظاہر ہے انہوں نے جانا ہے اپنی آڈینس کو جواب دینا ہے. ابھی بھی ان کی پاپولیرٹی صرف 33% کے اوپر آ چکی ہوئی ہے, یعنی کہ بہت کم سطح پہ آ گئے ہوئے ہیں وہ. تو انہوں نے اپنی عوام کو جا کے جواب دینا, تو وہ یہی کہیں گے وہ جب اگر کسی نہ کسی معاہدے کی طرف گئے, جو کہ مجھے بھی لگتا ہے ایگریمنٹ کوئی نہیں ہوگا, میں پہلے بھی کہہ رہی ہوں کسی MOU ٹائپ کی چیز ہوگی جس کے اندر فردر یہ ہوگا کہ ہم آگے ڈسکس کریں گے وہ جو متنازع معاملات ہے, جس میں جوہری ہتھیاروں والا معاملہ بھی آ جاتا ہے, جس میں جو ایسٹ فریز کیے ہوئے اس کا معاملہ آ جاتا ہے, جس میں جو آپ نے پابندیاں ہٹانی ہیں وہ والا معاملہ بھی آ سکتا ہے. تو ابھی جو شروع میں اگر کوئی ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ٹرسٹ آپس میں بلڈ ہو رہا ہے, آبنائے ہرمز کھول دی جائے گی, اس کے بعد ہم مذاکرات کریں گے, اور
دنیا کی نظر سے بھی چیز ہٹتی بھی جائے گی نا. ابھی سب سے بڑا مسئلہ تو ابنائے ہرمز کا کھلنا ہے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ تو یہ کلیم کریں گے کہ ہم نے فتح حاصل کر لی, لیکن ایران بھی یہی کلیم کرے گا کہ ہم نے فتح حاصل کر لی ہے, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایران کہہ دے کہ جی ہاں ہم پہ سب کچھ ہار گئے جنگ میں جو ہم نے جیتا ہوا تھا. تو یہ معاملہ جو اسی طرح چلتے رہیں گے. تعطل دیکھیں کسی ٹائم پہ بھی مذاکرات میں نہیں آیا ہے. پہلے بھی بہت دفعہ ایسا لگا کہ جیسے دوبارہ جنگ میں جانے لگے لیکن نہیں گئے ہیں, اور یہی کہا گیا کہ بیک ڈور ڈپلومیسی جاری ہے. اس میں کریڈٹ جاتا ہے پاکستان کو. اور ایک اور چیز ہے ناہید کہ پاکستان نے یہ ثالثی کرتے ہوئے دنیا میں طاقت کی تعریف بدل دی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا نا جس کے پاس عسکری قوت ہے یا جن بڑی طاقت ہے وہ بڑا طاقتور ہے. یہ نہیں, پاکستان نے اس ثالثی کے ذریعے یہ بتا دیا کہ جس کا اثر و رسوخ خطے کے اوپر ہے, جس کو بڑی طاقتیں مان رہی ہیں, اصل میں طاقتور وہ پھر وہی ہوتا ہے. تو جو مشرق وسطیٰ کے جو حالات ہیں اس کے ذریعے جو طاقت کا توازن جو چینج ہوا ہے, جو تبدیلیاں آئی ہیں, اس کے اندر طاقت کی تعریف بھی جو ہے وہ تبدیل ہوئی ہے. ٹھیک ہے ہمایوں صاحب, آپ کا کیا ٹیک ہے اس سارے سینیریو کو, آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں سیز فائر تو جو ہے یہ شیکی ہے, اور اس میں ڈاکٹر صاحب نے جس طرح کہا اور رشید صاحب نے بھی, سب سے بڑا جو سپوائلر ہے اس وقت وہ اسرائیل ہے. اس نے ابھی بھی 2 دن پہلے جیسے رشید صاحب نے ڈیٹیل میں آپ کو بتایا کہ لیبنان میں بھی حزب اللہ کے اوپر اور مختلف جگہوں پہ ان کی جو چیزیں تھیں, عمارات تھیں, اور ان چیزوں کو نقصان پہنچایا. اس کے علاوہ ایران میں انہوں نے اسٹرائک کی, اور اس کے بعد ایران نے ریٹیلیٹری اسٹرائکس کی, لیکن اور اس کا شکر الحمدللہ یہ ہوا کہ وہ جو سیز فائر ہم جس کو شیکی کہہ رہے ہیں وہ ابھی تک ٹوٹا نہیں. اور اگین کریڈٹ گوز ٹو پاکستان, کیونکہ اس کے فوری طور کے بعد بھی جو ہے نا پاکستان نے مختلف جو وزرائے خارجہ تھے ان کے ساتھ سفارتکاری کی, گفتگو کی, اور ٹیلی فونک باتیں شاتی ہوئیں. جی بالکل. اس نے جو ہے نا جو چیزوں کو ابھی تک نارملائز رکھا ہوا ہے. اب جو ایشوز ہیں اس میں دیکھیں 5 ایشوز ہیں مین جس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے, اور اس میں جو ایران کا نیوکلیر پروگرام ہے اس پہ اب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ ہمیشہ سے کہہ رہے تھے کہ ہم کبھی بھی جو ہے ویپن کی طرف نہیں جائیں گے, ہمیں باقی چیزوں کے لیے جو اس کی الیکٹریسٹی کے لیے, میڈیسن کے لیے اور چیزوں کی جو ضرورت ہے اس کا ہم استعمال کریں گے, جو کہ ان کا حق ہے انڈر NPT آرٹیکل 6 کے تحت. اس کے اوپر میرا خیال ہے گفتگو بڑی بہتری سے انجام پا سکتی ہے, کیونکہ JCPOA جو 2015 میں ہوا تھا آلموسٹ وہی چیزیں دوبارہ ہونی ہیں. اب جو یورینیم ان کے پاس ہے وہ کون لے کے جائے گا, کب تک رکھے گا, اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. میرا خیال ہے وہ ہو جائے گی. اسٹریٹ آف ہرموز میں ایران کا بڑا کلیئر ہے کہ ہاں اس کو ری اوپن کریں گے, لیکن اس سے پہلے ایران کے کنٹرول کو اور اس کی جو سیکیورٹی پروٹوکول ہیں وہ ڈیفائن کیے جائیں. اس کے بعد جو تیسرا پوائنٹ ہے فروزن ایسٹس ہیں, وہ ابھی کچھ رپورٹس میں ان کی 24 سے 25 بلین ڈالر کے ہیں کہ وہ فوری طور پہ آپ ان کو انفریز کریں. اس کے بعد گفتگو کریں گے. امریکہ کا موقف ہے کہ پہلے گفتگو ہو, پھر وہ بعد میں سٹیپ بائی سٹیپ فریز ہوں گے. پھر سینکشنز ہیں, اگر وہ سینکشن ہٹ جاتی ہے تو میرا خیال ہے دس از گوئنگ ٹو بی اے گیم چینجر فار دا ریجن اور ایران کے لیے بھی, اگر اس کے اوپر تجارت کی اور باقی چیزوں کی سینکشن ہٹتی ہے. کمپنسیشن ہو سکتی ہے اگر آپ سینکشنز ہٹا دیتے ہیں, ان کے آپ فروزن ایسٹ میرا خیال ہے ریلیز کر دیتے ہیں تو کچھ کمپنسیشن ہو سکتا ہے, امیڈیٹ ریلیز کی وہ ایرانین بات کر رہے ہیں. اور تیسرا جو اور آخری جو سب سے مین ہے وہ یہ ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ وائڈر مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے ہم پیس ڈیل کریں, جس میں اسرائیل کو ریسٹرینڈ کیا جائے گارنٹیز کے ساتھ کہ آئندہ یہ نہیں کرے گا. یہ وہ پوائنٹ ہے مجھے لگتا ہے کہ جو اس کے اوپر جو ہے نیگوسیشن بڑی مشکل ہوگی, اور اسرائیل کو یہ سمجھانا بڑا مشکل ہوگا کہ اپنی اس شکست کو تسلیم کر لے. تو میرا خیال ہے یہ وہ پوائنٹ ہے جو سپوائلر کا جو ہے آئندہ بھی آپ کو نظر آتا رہے گا. ہاں اس پہ مکمل طور پر ہمیں کچھ لگتا نہیں ہے کہ اس پہ کامیابی ہو اسرائیل کے حوالے سے. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. میرے پینلسٹ میرے ساتھ موجود ہے, آپ سب کا بہت شکریہ. ناظرین کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.